नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमानों का तारुफ कराऊं, दोनों अहम मेहमान हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान में जो मौशी और सियासी बहरान है वो तवील होता जा रहा है और जाहिर है जब तवील होगा तो इसका इफेक्ट होता जाएगा। गरीब अवाम भूख, अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी से मर रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। देहात के देहात बह गए हैं। मवेशियों की बहुत बड़ी तादाद लुक़्मे अजल हो गई है। इंसानी बड़ी जानें ज़ाया हुई हैं और इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी तबाही, जिसमें खेत खलियान सब तबाह हो गए। और मुल्क के जो हुक्मरान हैं, वुज़रा और मुशीर की एक लंबी टीम एक तरफ सदर पाकिस्तान के साथ चाइना का दौरा कर रही है, तो दूसरी तरफ वजीर आजम के साथ एक बड़ी लंबी टीम कतर, सऊदी अरब और अब अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा कर रही है। और बहुत सारी इत्तलात हैं, यकीनन हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। मुल्क इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती बहरान को न सिर्फ जन्म दिया है बल्कि शिद्दत पैदा कर दी है। पाकिस्तान को बहरान में अब एक स्टेटमेंट भी है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का कि पाकिस्तान को बहरान में ढकेलने वाले पार्लियामेंट और अदलिया से मुस्तफ़ी हो जाएं। चुनांचे कि खुद हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त हुकूमती आईनी बहरान भी है, सियासी भी है, मौशी भी है। हालांकि मुल्क को इस वक्त मुकम्मल यकजहती, इत्तेहाद के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमारे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, साबिक सेनेटर हैं, साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल अफेयर्स, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म बराए इंसानी हकूक़, साबिक सेनेटर, सीनियर नायब सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आपकी तरफ पहले आ जाता हूँ। जी, आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में वैसे ही तकरीबन 94,000 कर्जा वाजिबुल अदा है, 45% ख़त गुर्बत से हम नीचे हैं, ऊपर हैं, बेरोजगारी 22% से ज़्यादा हो गई है और तकरीबन 30 लाख अफराद, एक इत्तला है 30 लाख अफराद 3 साल में मुल्क छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ अब सैलाब है, सैलाब की तबाहकारियां आपके सामने, आप खुद पंजाब में बैठे हैं और ऐसे में मुल्क के वजीर आजम और सदूर एक लंबी लंबी वुज़रा की, मुशीरों की फौज लेकर बाहर दौरे पे हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी, गुजारिश ये है डॉक्टर साहब के एक बड़ा सिंपल 2 अल्फाज में मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। आपने जो फरमाया कि सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, 44% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा गिरे हुए हैं और दीगर एक अफरा तफरी का आलम है। और दूसरा, इस पर वुज़रा के सैर सपाटे और जहाज भर भर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक पैर रखते हैं जमीन पर, दूसरा जहाज में रख देते हैं और निकल जाते हैं। 2 अल्फाज हैं जी इसके लिए, दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट। आप इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोगों से क्या तवक्को करेंगे, मुझे बताइए। जो लोग, जिनकी अपनी हैसियत जो है वो मुतनाज़िया है, सियासी हैसियत, ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान की वकार में, अजमत में इजाफा हो गया। ये मार का हक जो हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ लड़ा गया, उससे थोड़ा सा, जो कि तमाम क्रेडिट जौन सा है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जाता है। ये पता नहीं कौन मामे चाचे बने फिर रहे हैं बीच में जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है। 3 साल हो गए हैं, आपने खुद अर्ज फरमाया कि पहले अगर पीडीएम की गवर्नमेंट को देख लें, 16 महीने उसके और बाकी इनके डाल लीजिए जो ये फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स,
مجھے ایک بتائیے کہ اس میں کوئی غریب کی، ہمیشہ میں چیختا ہوں، میری تو آواز سنتا کوئی نہیں، مجھے بھی اب خاموش ہو جانا چاہیے کہ غریب اور مڈل کلاس جن لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا یار، وہ تو آج بھی فٹ پاتھوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. آپ کا یوتھ ہے ڈگریاں لے کے بے روزگار ہوئے، وہ کسی کی پرائورٹی نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ اپنی ایک خوشامدی ٹولے ہیں وفاق میں بھی، ادھر پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی، اور وہ بس سب اچھا ہے کہ رٹ لگائی ہوئی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ جو لوگوں کو دقت ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، کیا آپ اس کو میٹ کر سکے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے. کیوں نہیں میٹ کر سکے؟ یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہاتھی پالے ہوئے ہیں، یہ کسی ہاتھی کا نام ہے این ڈی ایم میں، کسی ہاتھی کا نام ہے پی ڈی ایم میں، یہ کس مرض کی دعائیں جی؟ یہ اتنے عرصے سے یہ قائم ہوئے ہیں، ان کی اب تک کی کیا مجھے بتائیے کنٹریبیوشن ہے؟ جب سیلاب آ جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، یہ صرف ادارے جو سے آگاہ کرنے کے لیے رکھے ہیں. وہ تو محکمہ موسمیات بھی بتا دیتا ہے کہ جی بارش ہونے والی ہے، سیلاب آنے والے. انتظامات کیا کیے گئے؟ پریونٹیو میئرز کیا کیے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لارج سکیل پہ تباہی سیلاب آیا، اس کے ریزنز ہیں، لیکن کیا آپ پریپیئرڈ تھے؟ ہمیشہ یہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی اور اب تک دیکھ رہا ہوں کہ سانپ گزر جاتا ہے، لکیر ہم پیٹتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کشکول اٹھا کے نکل جاتے ہیں. کوئی ویژن ہے ان کے پاس؟ مجھے ایک بندے کا نام، پارٹی کا نام بتائیے جس کے پاس اکنامک ویژن یا روڈ میپ ہے، اکنامک وے فارورڈ. ہاں، ایک ان سب کے پاس روڈ میپ ہے اکانومی کا، اس کا نام ہے آئی ایم ایف. بس قرضے کی میں لے کے پیتے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک جگاڑ سسٹم لگا ہوا ہے. لیکن گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں ان کی تو حالت بہت خراب ہے جی. ان کی تو معاشی حالت، بجٹ ان کے تباہ ہو چکے ہیں. لوگوں نے بچے اپنے سکولوں سے اٹھا لیے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے بجٹ نہیں پورے کر پا رہے. ایک ٹولہ ہے اس ملک میں، اور میں تو مجھے خوف آتا ہے، اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیجیے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی وہی حالات ہوں جو آپ کے ارد گرد ممالک میں کچھ عرصے سے ہوئے ہیں، چونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر ایک پولیٹیکل جو ایک کرائسس ہے جس میں کہ آئی ایم ناٹ فار پی ٹی آئی. میں پی ٹی آئی کے ہرگز ان کی سیاست سے مجھے اختلاف ہے، میں متفق کبھی بھی نہیں رہا ان کی سیاست سے. لیکن ایک لوگوں کا کیا کریں جی؟ ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. بھئی یہاں تو قتل کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، آپ کم از کم اس کی ضمانتیں ہونے دیں، اسے باہر نہیں آنے دیتے. تو یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ایک تو یہ مل کے اور اکنامک کرائسس کو جنم دے رہی ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو ویژنری لیڈرشپ چاہیے. اب بدقسمتی ہے، دوبارہ دوسرا جنا تو آنا نہیں ہے، کوئی ٹھیک چرچل تو یہاں پیدا نہیں ہونا. اب انہی سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. دے ہیو نو پلان، دے ہیو نو ویژن. کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے. کسی ٹھیک کے پاس ہے ٹھیک مجھے ٹھیک بتا دیں. دیر نو پلان، کچھ نہیں ہے، دیر از نو ویژن. جی مصطفیٰ کمال صاحب، وہی سوال آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جو اس وقت سچویشن ہے. میں آئینی بحران کی بات بعد میں کروں گا، لیکن پہلے جو اس وقت سیاسی بحران ہے اور اس سیلاب کا حشر ہے، غریب عوام ہے، حکومت کے جو وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں اور صدور ہیں، یہ لمبی لمبی سر، اب سنا ہے بہت اہم ترین لگژریز ہوٹلز میں کمرے بک ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے غریب عوام مر رہے ہیں سر پانی کے لیے، ایک وقت کی روٹی کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. آصف صاحب نے، کرمانی صاحب نے بہت اچھا چیزوں کا احاطہ کیا. تھوڑا سا چیزوں کو اگر پرسپیکٹو میں لے آئے، آپ کا جو سوال تھا دورے کے متعلق، اس کی آج خبر آئی. بلومبرگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک صحافی ہے، انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ تقریباً 40 سے 50 لوگوں کا وفد ہے جو وزیر اعظم کے ہمراہ امریکہ جا رہا ہے. مہنگے سے مہنگے ترین ہوٹلوں میں ان کے لیے کمرے کرائے گئے ہیں، اور صرف کمروں کا جو خرچہ ہے نیو یارک میں وہاں پر ٹھہرنے کا ہے 40 سے 50 افراد کا، جن کے لیے 28 کمرے بک کرائے گئے ہیں، وہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے. آپ ہوائی سفر، اس کے علاوہ جو ٹی اے ڈی اے ملے گا، اس سے پہلے جو لندن رکیں گے، اس سارے کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ کروڑوں روپے جو پاکستانی ٹیکس پیز کے اڑا دیے جائیں گے، خصوصاً اس وقت میں کہ جب پاکستان میں سیلاب آ چکا ہو، سیلاب سے ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہو چکی ہو، لوگ گھروں سے محروم ہو چکے ہوں، اپنی فصلوں سے محروم ہو چکے ہوں. آپ کے ملک میں 45% لوگ سطح غربت سے نیچے جینے پہ مجبور ہوں.
آپ کے ہاں بے روزگاری کی شرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا 22% کا، اگر آپ اسی شرح کو نوجوانوں کے اندر دیکھیں تو یہ 34% ہے. بھارت میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح تقریباً 24% ہے، بنگلہ دیش میں 28% ہے، اور پاکستان میں وہ 34% ہے. تو ایک غریب ملک، قرضوں میں جکڑا ہوا ملک، معاشی بحران کا شکار، کلائمیٹ بحران کا شکار، اس ملک کا وزیر اعظم 40 سے 50 لوگوں کے وفد کے ساتھ کروڑوں روپے، اور وہاں پر جنرل اسمبلی میں ہونا کیا ہے؟ وہاں پر صرف ایک تقریر ہونی ہے وزیر اعظم کی. سائیڈ لائنز پہ ہو سکتا ہے کہ کسی عالمی رہنما سے ملاقات ہو جائے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے اتنے پیسے ضائع کر دینا. جب تک ہم یہ اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کریں گے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ریجن میں نیپال جو ابھی ریسنٹلی وہاں پر اپرائزنگ ہوئی، اس اپرائزنگ کے اندر سب سے بڑا فیکٹر کیا تھا؟ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا جب بند کیا گیا تو لوگ اس کے اوپر کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ اس کے اوپر لوگ حکمران خاندانوں کی شاہ خرچیاں ڈسکس کر رہے تھے. اور جب حکومت نے کہا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے خلاف جو نیگیٹو کیمپین چل رہی ہے اس کو بند کرنے کے لیے ہم تمام سوشل میڈیا ہی اس کا سوئچ آف کر دیں، تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے. 1968 ایوب خان صاحب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے. محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن ہرا چکے تھے، 65 کی جنگ جیت چکے تھے. لیکن نومبر کے پہلے ہفتے میں راولپنڈی گورڈن کالج کے اسٹوڈنٹس کا ایک احتجاج ہوتا ہے، ایک معمولی سی بات پر. اس احتجاج کے اندر اور دیگر کالجز کے لڑکے شامل ہوتے ہیں. پہلے پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، لاٹھی چارج کے بعد فائرنگ ہوتی ہے، آنسو گیس چلتی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ اس کی وفات ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہوتا ہے 7 نومبر 1968 کو، اور ایگزیکٹلی اس کے 138 دن کے بعد 25 مارچ 1969، ایگزیکٹلی 138 دن کے بعد ایوب خان صاحب کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. 138 دنوں میں پورا کا پورا پاکستان تبدیل ہو جاتا ہے. ایسٹ پاکستان میں تقریباً 250 کے قریب، 240 کے قریب وہاں پر اسٹوڈنٹس کی ڈیتھس ہوتی ہیں پروٹیسٹس میں. ویسٹ پاکستان میں تقریباً 60 کے قریب اسٹوڈنٹس کی ڈیتھس ہوتی ہیں. تو یہ کام پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے. سیلاب کی نظر ہو چکا ہو ملک، سندھ میں سے سیلاب گزر رہا ہو، اور سندھ کی جو اکثریتی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ 10 دنوں کے دورے پر چین چلے جائیں. لاکھوں لوگ اس وقت سندھ میں بے گھر ہیں، لیکن آپ نے چین کے دورے کو مناسب سمجھا. تو یہ بہت سی ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے، اس کو اپنی آپٹکس جو اس وقت عوام کے سامنے ہے ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور اگر غور کر کے اپنے اطوار کو نہیں بدلیں گے تو یہاں پر بھی کوئی سانحہ ہونے کے چانسز موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں آگے چل کے بات کروں گا. میں آتا ہوں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کے پاس، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، آپ نے بھی حوالہ دیا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ان چیزوں کا حوالہ دیا. لیکن میرا جو ہم دیکھ رہے ہیں سر، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران یا اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ احتساب نہیں ہے. اور احتساب کا ایک طریقہ سننے میں آیا تھا کہ سیاسی لوگوں کا یا حکمرانوں کا احتساب عوام کرتی ہے، اور عوام اپنے ووٹوں سے کرتی ہے، اور اس ڈر سے حکمران یا سیاستدان غلط کام نہیں کرتے اور ایسے عمل کرتے ہیں جس سے ان کو ووٹ ملے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ عوام کے ووٹوں کی اہمیت نہیں ہے. حکمرانوں کو یہ اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ اندازہ ہے کہ اب حکومت میں آنے کے لیے ان کو عوام کے ووٹ کی نہیں بلکہ کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں حکمران کیسے تبدیل ہوں گے سر؟ کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بدقسمتی ہے. مصطفیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا کولیگ ہے. میں نے تو ذرا محتاط بات کی، لیکن اس نے کھل کے بات کر لی نیپال کی. ظاہر ہے اس سے پہلے انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارا ہمارے خطے میں ہی. اصل ایشو وہی ہے. دیکھیے، ایشو سوشل میڈیا کا نہیں تھا، وہ ایک چنگاری تھی جو شعلہ بن گئی. اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیاں ہیں. آپ کو انصاف نہیں مل رہا. مجھے بتائیے، کیا انصاف میسر ہے؟ کیا لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ہیں جس کا وعدہ قائد اعظم نے جنہوں نے کیا تھا؟ کیا بچوں کو تعلیم، صحت کے ایکول مواقع میسر ہیں؟ بڑی یہ دعویٰ کرتی ہیں حکومتیں، فلاں کو معطل کر دیا، فلاں کو ڈسمس کر دیا. میں آج ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں
میں بینگ اے ڈاکٹر، چلو نان پریکٹسنگ، میں ہاسپٹل میں گیا پچھلے کچھ یہاں کسی سلسلے میں، یقین کیجئے کہ آج بھی پنجاب میں سفارش کے بغیر آپ کو بیڈ نہیں ملتا۔ کیا یہ جناح کا پاکستان ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے، بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ جن لوگوں نے، ڈاکٹر صاحب میں تو، میری گردن کمزور ہے، غریب آدمی میں، مڈل کلاس سے تعلق، اپر مڈل کلاس سے، لیکن دیکھیے میرے لیے سب سے پہلے، اول اور آخر پاکستان ہے۔ پاکستان ہے جو انشاءاللہ رہے گا، تو میں بھی ہوں، میری آل اولاد بھی ہے، لیکن سر یہ جو سسٹم اشرافیہ نے جو ہائی جیک کیا ہوا ہے، یہ جو مٹھی بھر ایلیٹ ہے، یہ جو قبضہ گروپ ہے، یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں باہر کالی گاڑیوں اور کالے شیشوں میں، کون لوگ ہیں یہ؟ ان سے کسی نے کوئی سوال کیا کہ جو بیواؤں کے، یتیموں کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے، اور ان کو پوچھو تمہارے اس وقت پیسہ کہاں سے ہو، کہتے ابا جی چھڑ گئے سن۔ بھئی تاڑے ابا جی کون سن؟ تعارف کرا دیو اپنے ابا جی دا، اسی چپ کر جمانگی۔ یعنی دو پاکستان ہے ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک وہ پاکستان ہے جو ٹھنڈی کالی گاڑیوں، کالے شیشوں والے گاڑیوں میں اندر بیٹھا ہے، جس کو باہر نہیں نظر آ رہا، اور ایک باہر فٹ پاتھ پر، بس سٹاپوں پر نوجوان تعلیم یافتہ بچے بچیاں ہاتھ میں ڈگریاں لیے کھڑے ہیں فٹ پاتھوں پر، وہ ایک دوسرا پاکستان ہے۔ تو جب اتنی، ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ اس میں دیکھیں 19-20 کا فرق چل جاتا ہے، وہ آپ کے مذہب میں بھی ہے، لیکن جہاں 19 اور 19 ارب ہو، وہ پھر وہاں وہی نیپال ہوتا ہے، وہاں انڈونیشیا بنتا ہے، وہاں پھر بنگلہ دیش بنتا ہے، وہاں سری لنکا بنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن حالات جس قسم کا عوام میں غصہ ڈاکٹر صاحب پایا جا رہے ہیں، جو محرومیاں ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عام آدمی، میں کامنر کی بات کر رہا ہوں، ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا سفید پوش آدمی کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی تعلیم عزت آبرو سے ہو جائے، 2 وقت کی عزت سے روٹی کما لے وہ، اور کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کو صحت کے سہولتیں میسر ہوں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے یہ مافیا در مافیا ہے، اور اس کا جو ان کا جو اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ 2-3% مافیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی دولت، وسائل، معیشت کو قابو کیا ہوا ہے۔ اب یہ کشکول اٹھا کے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے آج تک جتنے، ہیلو آواز آ رہی جی؟ جی آ رہی ہے۔ جتنا بھی آج زلزلے آئے اس ملک میں، سیلاب کی تباہ کاریاں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کو دی کھول کر آپ کی مدد کی، مجھے بتائیے اس سے کسی کی حالت بدلی؟ کیا غریب کی حالت بدلی؟ کیا سفید پوش کی حالت بدلی؟ یہاں میں آپ کو ایک جناح کا چھوٹا سا شارٹ سی کوٹ سنا دیتا ہوں کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس وقت کی اشرافیہ اور ڈاکومنٹڈ ہے، اس وقت کی جو زمیندار یا اس وقت کے جو تھے، جو کہ اپرچونٹی جب ہوئی، جب انہوں نے دیکھا پاکستان بن رہا ہے تو وہ جمپ کر کے مسلم لیگ میں آ گئے، تو ان کو وارن کیا، چونکہ قائد اعظم بیمار تھے اس وقت، فلیل تھے، وہ ایسرٹ نہیں کر پائے، نہیں روک سکے ان کو۔ کیا کہتا ہے لیکن جناح؟ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں وارن کرتا ہوں ان لوگوں کو، اس وقت کے اشرافیہ کو، کہ آپ اپنے طور طریقے بدلیں، پاکستان اب بننے جا رہا ہے، اگر آپ نے اپنے طور طریقے نہ بدلے، غریب کا استحصال بند نہ کیا، تو میں باز آیا ایسے پاکستان سے۔ جائیے دیکھ لیں، ڈاکومنٹڈ ہے۔ کیا آج مجھے بتائیے غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل دس سسٹم ہے۔ آخری بات، یہ سسٹم کو جانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب، یہ سسٹم جو تھا یہ بھوک، غربت، بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دے رہا۔ جناب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔